हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम सलाल काफिर। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर ज़ैपर, एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम हैं जिनका अ, इनका शो 1 महीने से पेंडिंग था। इनके साथ जिस दिन ये शो होना था उसी दिन मुझे इमरजेंसी के लिए निकलना पड़ा था और उसके बाद ये शो अब शेड्यूल हुआ और काफ़ी सारे एक्स मुस्लिम भाई का शो भी अब डिले हो गया। उनके भी कई लोगों के मेरे पास ईमेल वगैरह आए थे। तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा आप वेट करें और अब सभी की स्टोरी अब शेयर की जाएगी वन आफ्टर वन। और एक ज़रूरी सूचना उन एक्स मुस्लिम भाइयों के लिए जो सिक्योरिटी रीज़न से इंटरव्यू नहीं दे पाते। तो अब से हमारा एक ऑफ़लाइन शो भी चलेगा जिसमें होस्ट भी डिफरेंट होगा। तो जिस किसी को इंटरव्यू देना है और अपनी पहचान भी छुपा कर रखनी है, वो ऑफ़लाइन इंटरव्यू दे सकते हैं और जब वो शो एयर होगा, तो उसमें गेस्ट की वॉइस भी चेंज हो जाएगी। और कहीं पर गलती से अगर उसने कोई ऐसी बात भी बोल दी है जहाँ गेस्ट को लगता है कि उसकी आईडी रिवील हो सकती है, क्योंकि लाइव में नहीं पता चल पाता, कई बार हम बोलते हुए चले जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हमारे मुँह से निकल जाती हैं जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। तो ऐसी कोई बात अगर हो जाती है तो ऑफलाइन शो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मुझे बताएँ कि आपने ये चीज़ बोल दी है जो कि ट्रिम करनी है, तो वो भी ट्रिम हो जाएगी और वॉइस भी चेंज हो जाएगी, शो के एयर होने से पहले-पहले। तो एक्स मुस्लिम भाइयों, अब सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और अपनी कहानी शेयर करें। खैर, ऐड करते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर ज़फ़र जी को। बहुत-बहुत स्वागत है ज़फ़र जी का हमारे शो में। बहुत-बहुत इस्तकबाल ज़फ़र जी। आपको आवाज़ आ रही है? हाय ज़फ़र। जी आ रही है। जी। तो एक ज़फ़र जी, मैं चाहूँगा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, जिसमें आप मतलब कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? ये आईडिया आपने ही दिया था। आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, देखिए मेरा जी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मैं ये चाहता था कि हुँ, हमारे जो लिसनर्स हैं उनका हमें कम से कम हुँ, थोड़ा-सा बैकग्राउंड पता हो कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, हुँ, हुँ, उनका एकेडमिक लेवल, उनका एज ग्रुप क्या है, हुँ, 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 ठीक है ना? मोस्टली अगर यंगस्टर्स हैं तो उनको कितना कम्युनिकेट करना है, अगर मिडल एज पीपल हैं तो हुँ, उनके बात करने का, उनको समझाने का तरीका हुँ, मुख्तलिफ रहेगा। हुँ, ठीक है ना? राइट। मेरी तो एज इस वक़्त लाइक आई एम 50 राइट नाउ, हुँ, ठीक है ना? हुँ, तो मैं तो अपनी जब काफ़ी चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, पाकिस्तान में था, हुँ, ख़ैर वहाँ से हुँ, निकल गए हुँ, टाइम पे, लेकिन अटैचमेंट बहरहाल रहती है, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ जो आप बता रहे हैं, वो तो बहरहाल इंसान को मॉनिटर करने पड़ेंगे, जो भी है, जो हुँ, रह हुँ। रहा है या नहीं रह रहा, चलिए ठीक है। ठीक है ना? बहुत-बहुत तो मैं बाय शुक्रिया। हुँ, प्रोफ़ेशन तो मेरा मेडिसिन से ताल्लुक है। जी, हाँ, वो मैंने बता दिया था पहले ही। वो थंबनेल में भी जी, है आपका प्रोफ़ेशन के बारे में। जी, ठीक है, तो अब जी। शो शुरू करने से पहले अभी सभी से मेरी गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी सुन पाएँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे मेरी बात हुई है। तो आप सभी एन्जॉय करेंगे जो भी इनकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा इंसान है। और किसी को इनसे कोई सवाल हो तो वो भी आप सुपर चैट के ज़रिए पूछ सकते हैं। बाकी सभी की तरह इनका भी एक छोटा-सा एक लाइव इनका एक इंटरव्यू होगा। वैसे मैं ले चुका हूँ एक इंटरव्यू, लेकिन एक लाइव भी ज़रूरी है, ताकि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो इस बात का इल्ज़ाम ना लगाएँ कि यहाँ कोई फेक इंटरव्यू प्रोसेस चल रही है। तो ज़ैपर जी, आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ? बिल्कुल श्योर। जी। आप क्या मुझे चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सूरह फ़ातिहा, कुल या आयतल कुर्सी, जो भी आप सुना सकते हैं। प्लीज़ एक बार सुना दीजिए लाइव। आप जनाब कुरान में से कहीं से भी सुनना चाहें, मैं आपको सुना सकता हूँ, ठीक है? हमारा तो ज़िंदगी पूरी इसमें गुज़री है, ठीक है ना? अच्छा। आज़ाद हुए तो हुँ, चंद साल ही हुए हैं, ठीक है ना? मैं हुँ, हुँ, आपको हुँ। सूरह कौसर सुना देता हूँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। That's it. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ज़ैपर जी, अब हम चाहेंगे कि अब आप अपनी बचपन से लेके अब तक की जो भी कहानी है वो बताएं। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आपने देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, और क्यों फाइनली आप देखिए उस स्टेज पर पहुंचे कि आपको अपना मजहब छोड़ना। बस देखें, अल्लाह ताला जिसको भी हिदायत दे देता है उसको तो वो फिर इस फैसले कर लेता है इस तरीके के, ठीक है ना। मेरा तो सिलसिला ये ऐसा था कि मैं बचपन से ही मेरा कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन नहीं था। मैं कुछ मतलब मुझे ये चीज़ें जहन में बैठ क्योंकि देखिए मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, तो वहाँ सभी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जनाब रिलीजन की तरफ माइल हों और उनको मजहबी बनाया जाता है, उनको बताया जाता है। लेकिन मुझे ये चीज़ें मैं करता ज़रूर था जो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे, लेकिन मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था। मैं उसको मतलब मुझे चीज़ें लॉजिकल लगती थी कि खुदा है, हम उससे मांग रहे हैं और बस सुबह नमाज पढ़ने चले जाओ, नमाज पढ़ के आ जाओ। मुझे चीज़ें बैठती नहीं थी ज़हन में। उसके साथ-साथ मुझे फिर मदरसे भी प्रॉपर्ली, जैसे पाकिस्तान में सिस्टम होता है कि मैंने, लेकिन मुझे रिलीजियसली, मेरे घर वाले बहुत रिलीजियस नहीं है, क्वाइट लिबरल है, लेकिन बहरहाल जैसे पीयर प्रेशर होता है तो मुझे भी मदरसे भेजा गया पढ़ने के लिए कुरान। अच्छा। हाँ, मैंने प्रॉपर कुरान पढ़ा है बाकायदा, जो तदरीस के साथ, और ना तिलावत वाला कुरान मैंने पूरा ख़त्म किया हुआ है, जो मदरसे से सर्टिफिकेशन के साथ, ठीक है ना। लेकिन मुझे वो उसके बाद मुझे कुछ लगता था कि ये चीज़ें समझ में आती नहीं थी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ कुरान मुझे समझ में आता नहीं था, और उसकी ट्रांसलेशन अगर मैं कभी खुद पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो माशाल्लाह वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ होता है कि आप इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पाता। उसमें एक जुमला चल रहा है, उसके बाद कहीं और छलांग लगा देते हैं, वो मुझे इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाता था। मैंने कई दफ़ा कोशिश की बचपन में कि मैं इसको समझूं कि ये मैं क्या पढ़ता हूँ अरबिक में, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता था। फिर इसी तरह मेरे ज़हन में और ख़्यालात और सवालात पैदा होते गए, जिनको मैं लोगों से पूछता था। सबसे पहले तो इंसान अपने बचपन में पेरेंट्स से पूछता है कि भाई रिलीजन के बारे में, खुदा के बारे में, लेकिन वो पेरेंट्स का ये सिलसिला है कि वो स्नब कर देते हैं, कैसे नहीं बोलते अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में सवाल नहीं करते, गुनाह मिलेगा, डराया जाता है, डरा के आपको खामोश कर दिया जाता है। लेकिन मायने ये होता है कि सवालात जब आपके ज़हन में एक दफ़ा आ जाते हैं तो उनके आप जवाबात ढूँढना चाहते हैं। तो वो होता ये था कि मैं अपने दोस्तों से ये पूछता था तो वो उनको तो एक्चुअली समझ में ही नहीं आता था कि किस किस्म के सवालात हैं, लेकिन वो बुरा भी मानते थे कि ये तो तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तुम भटक रहे हो, ठीक है ना। तो वो इस तरह से मेरे अंदर फिर एक गिल्ट आना शुरू हो गया कि मैं ही शायद एक बुरा इंसान हूँ जो उसमें ज़हन में मुझे इस तरह के ख़्यालात आते हैं और बाकी लोगों के ज़हन में इस तरह के ख़्यालात नहीं आते। तो मुझे लगा कि मैं ही बुरा हूँ। फिर ये हो कि मैं फिर सवालात करने छोड़ दिए, लेकिन मेरे अंदर ही वो जो है एक गिल्ट डेवलप होना शुरू हो गया, और वो सवालात मेरे ज़हन में ही हो गए कि भाई अगर सब चीज़ें खुदा ने बनाई हैं, सबको खुदा ने पैदा किया है, दुनिया को खुदा ने बनाया है, तो खुदा को भी तो किसी ने बनाया होगा, ठीक है। जी। तो ये खुदा हमें हर क्रिएटर वक्त का भी कोई डराता क्यों क्रिएटर रहता है? होना चाहिए कहते हैं ना। कि जनाब पर किसी ने तो बनाया होगा ना भाई, कैन नॉट बी इन्फिनिटी, नथिंग कैन बी इन्फिनिटी। राइट। अगर ये कायनात खुदा ने बनाई है, कायनात का एक इब्तिदा हुआ है, तो खुदा का भी तो कहीं इब्तिदा हुआ होगा ना। क्योंकि फिर बहुत ये ज्यादा हम कैसा पे खुदा हंसा है जो जाता है ना कि समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। तो आउट ऑफ नथिंग तो फिर गॉड भी आ गया ना। अगर आप इस बात पर हंस रहे हो एग्जैक्टली हमारे ऊपर, तो वहां पर फिर गॉड को भी बिल्कुल रखो आप एक्चुअली, उस पोजीशन आप पर। भले आप भले हंसे भाई, मैं जो कह रहा हूँ या आप जो कह रहे हैं आप भले हंसे, लेकिन सवाल का जवाब तो दे। अगर बिल्कुल। ये कायनात अल्लाह ने बनाई है तो कायनात से पहले क्या था? कुछ तो होगा ना। अगर कायनात से पहले अल्लाह था तो अल्लाह कायनात बनाने से पहले क्या कर रहा था? और कायनात बनाने के बाद अब अल्लाह अब क्या कर रहा है? क्या फारिग बैठा हुआ है वो, या क्या कर रहा है?
یا صرف ہمیں دوزخ میں جلانے کے پلان بناتا رہتا ہے؟ مطلب کچھ تو کر رہا ہوگا نا اللہ، جب پہلے کچھ کر رہا تھا. وہ خدا جناب 60 ایگزیکٹلی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ ہمیں ہر وقت ڈراتا رہتا ہے، جہنم میں ڈال دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، عذاب نازل کر دوں گا. تو یہ اس طرح کے پھر خدا اتنا جناب محبت کرنے والا ہے کہ پتھر کے اندر بھی ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خوراک پہنچا رہا ہے، رزق پہنچاتا ہے. تو وہاں تو وہ اتنا کنسرنڈ ہے، لیکن انسان بھوکے مر رہے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس انسان کو اللہ نے اپنی ذات اپنے نفس کی طرح پیدا کیا ہے. وہ آپ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ یو آر بیزی پرووائڈنگ فوڈ ٹو اے اسمال انسیکٹ انسائڈ اے اسٹور. یہ لاجیکل کیسے ہو گیا؟ مطلب تو اللہ تعالیٰ اتنا کنسرنڈ ہو کہ 70 ماہوں سے پیار کرتا ہے اور اشرف المخلوقات بنائی ہے، تو اس کے آرام کا وہ خیال رکھے گا، یا وہ پہلے کیڑے کو کھانا دے رہا ہے لیکن باہر انسان مر رہا ہے؟ ایگزیکٹلی. ایک میرے پھر اس فرینڈ کے نے نا بعد ایک مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا تھا، تھوڑا سا میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کو روک کر، اس کے لیے معافی بھی چاہوں گا آپ سے. شور ہاں، ایک میرے فرینڈ نے ایک مجھے اسکرین شاٹ بھیجا تھا، کسی اسلامک کوئی پیج تھا، اس میں شیئر کیا تھا کہ ایک وہ تھا بگلا تھا، اور جس نے مچھلی پکڑی ہوئی تھی منہ میں، اور وہ کہہ رہا، اوپر لکھا تھا کہ اللہ سبھی کا پیٹ بھرتا ہے. تو اس نے اس پہ کمنٹ بھی ڈالا تھا کہ اور مچھلی کا کیا ہوا، وہ اس کی تو لگ گئی بیچاری کی. تو یہ ہوتا ہے. جی آپ کی طرف سے ایگزیکٹلی. آواز کٹ پھر گئی تھی. ایک اور آپ کے دیکھیں کہ تھوڑا ڈراتا رہتا ہے کہ آپ کو دوزخ. Is it okay now? یا کنٹینیو. ہلو. اوکے. ہاں بالکل آ رہی ہے. پھر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ جو ذہن میں میرے بات آتی ہے کہ خدا نے سب کی تقدیر بنا دی ہے، خدا نے ہمیں بنا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کو میں اس طریقے سے لیتا ہوں کہ میں پھر اگر خدا نے سب کچھ بنا دیا ہے اپنی مرضی سے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ جو انسان اس کو اچھے لگتے ہیں وہ ان سے اچھے کام کرواتا ہے، اور جن انسانوں سے وہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں کو وہ برے کام کرواتا ہے، اور ان کو بعد میں دوزخ میں ڈال دے گا، جلا دے گا. تو یہ تو پلان خدا کا اپنا ہوا نا، پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایگزیکٹلی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی جب اللہ ہمیں کیا مجھ سے جلائے گا، چاہتا ہے اچھے غلطی اس کام کی خود کی کرانا، ہے. ہاں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں ظفر سے برے کام کراؤں گا، اور پھر بولوں گا تم نے برا کام کیا میں تو دوزخ میں جلاؤں گا، تو ظفر کیا قصور ہے؟ رائٹ. مطلب یہ اور وہی کس تو ہے قسم کا ہدایت انصاف دینے ہے؟ والا. مطلب ایگزیکٹلی جب فیصلہ میری مرضی سے نہیں ہوا ہے تو پھر اس انصاف کیسا ہوا؟ یہ ججمنٹ کیسے ہو گئی؟ اسی طرح پھر یہ کہ سوالات جو تھے چلتے رہے، اس کے بعد میں اپنا میرا ٹائم گزرتا رہا. تو کچھ عرصے پہلے جو ہے میری کچھ ریلیٹیو تھے، ان کو بیمار وغیرہ ہو گئے، کووڈ میں ان کا تھا سلسلہ، تو وہ جناب پاسڈ ہوئے. اب ان کے پیرنٹس نے جناب وہ ریلیجس سے بے انتہا دعائیں اور صدقے اور خیرات، اور مطلب they did everything spiritually اور religiously، لیکن they didn't survive, they died. اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا یہ سب چیزیں خدا کی مرضی سے ہو رہی ہیں، تو پھر ہم دعائیں اور یہ سب چیزیں کیا، یہ تو دس از اے اسکیم. یہ تو اسکیم ہو گیا نا. تو اسی طرح میرے اندر ایک اسٹرگل، ایک گلٹ، اور یہ چلتا رہا. اور پھر اس طرح کہ بچپن سے میں ہم جوان ہو گئے، پوسٹ گریجویشن ہو گئی، اسپیشلائز کر لیا، ادھر آگے پڑھتے رہے. لیکن کچھ عرصے پہلے بائی چانس میں بولوں گا، اللہ تعالیٰ کا کرم آپ سمجھ لیں، یہ ہوا کہ میں نے ظفر کی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی. بائی چانس بتا رہا ہوں، جسٹ ٹیلنگ یو، بائی چانس مجھے ظفر کی I don't know کون سی ویڈیو تھی وہ، لائک 2 years back، اور اسی کے ساتھ میں نے یہ غالب کمال ایک پاکستانی ہے، اس کی ویڈیوز دیکھی، تو اٹ واز لائک اے شاک فار می. مجھے ایسا لگا ظفر کہ میری سوچ ہے اور الفاظ آپ لوگوں کے، میں جو صرف
بول نہیں پاتا تھا، کسی سے بات نہیں کر پاتا تھا. آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے لگا کہ ایگزیکٹلی ہر چیز بول رہے ہیں آپ لوگ. اور اسپیشلی آپ کی تو ویڈیوز اتنی زبردست ہے. میں آن لائن سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کتنی محنت اس میں لگتی ہوگی. جس طرح کے آپ کے گرافکس ہوتے ہیں، پھر آپ نے پہلے اس کی ویڈیوز کنسٹرکٹ کرتے ہیں آپ. بالکل اس ایگزیکٹلی میں آپ کا بہت بیک محنت کا گراؤنڈ کام ہوتا ہے اس میوزک میں. اور اس کی ریسرچ، اس پہ مطلب ایفرٹ ہوتا ہے. مطلب اندازہ بھی میں دیکھیں، صرف میں یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے لائیو بات کر رہا ہوں تو مجھے پہلے مائنڈ میں سوچنا پڑا تھا کہ ہاؤ ایم گوئنگ ٹو ٹاک. لیکن آپ کو تو ایک چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں پریزنٹ کرنی ہے، اس پہ کتنا ورک ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. ایگزیکٹ تو آئی یہ مسٹ پوری ہماری اپریشیٹ پوری اس کے. ٹیم کا ایفرٹ ہوتا ہے. اور میں سبھی جو ایگزیکٹلی ہمارے یس. ویورز ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں. اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کر کے مسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں دیٹ از گڈ. نہیں پہنچا پاتے ہیں تو آپ باقی ریشنل لوگوں کو بھی پہنچائیں ایٹ لیسٹ، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے بس میسج پہنچنا چاہیے لوگوں تک. ہاں That is ٹھیک ہے، important. لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو لسنرز ہیں وہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ تھوڑے سے خوفزدہ ہوتے ہیں ایون لائک کرتے ہوئے، کہ وہ سمجھتے ہیں بالکل. کہ لائک بھی کروں گا ویڈیو تو میری آئیڈینٹی ریویل ہو جائے گی. ہم، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. ٹھیک ہے نا، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں وہ آدمی ہر طریقے سے ڈرتا ہے، اپنے پرچھائی سے بھی ڈرتا ہے. جب اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. تو آپ ایسا کہ جیسے لسنر سے میں یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ ایک آئی ڈی بنا لیں جو یوٹیوب کے لیے ہو، صرف اس کام کے لیے. بالکل اب جب بھی اب انونیمس آئی ڈی ظفر آپ کا یا بنا سکتے غالب ایک انونیمس ایک آئی ڈی بنا لیں، اس پہ آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس پہ آپ جناب ایک فیس بک آئی ڈی بنا لیں فیک، اس کے اوپر آپ نے ڈالنا شروع کر دیں. تو لیکن اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں لوگ، یہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس کے طریقے بھی ہیں. یو کین میک another آئی ڈی. تو اسی طرح میں آپ سے بتاؤں گا کہ میں چلتا رہا، پھر آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی اور اندازہ مجھے ہوا کہ میں اس سے ایڈکٹ ہو گیا ہوں آپ کی ویڈیو سے. پھر میں نے جو ہے نا پڑھنا شروع کیا. مجھے سوچا کہ مجھے خود پڑھنا چاہیے، اور اب میں ٹائم آ گیا کہ آئی شوڈ ساری myths کو میں ختم کروں جو میرے ذہن میں آئیڈیاز سے. تو میں نے جناب کیونکہ میں نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا قرآن. میں نے قرآن پکڑا ایک جو آتھینٹک قرآن ہے، جو ایک میرے پاس ہے. ڈیجیٹل قرآن ملتے ہیں میرے پاس. آئی او ایس میں یوز کرتا ہوں تو اس میں آئی او ایس میں بھی قرآن ہے. آپ جو بھی ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کا دور ہے سب سافٹ کاپیز یوز کرتے ہیں، قرآن اٹھا کے کوئی نہیں گھوم رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. اور قرآن پڑھتے تو سب ہے، لیکن بات یہ کہ قرآن عقیدت میں پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنے میں اور علم حاصل کرنے کے پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا، آپ مسجد میں یا آپ کسی سے پوچھیں آپ نے قرآن پڑھا، بولے ہاں میں نے 6 دفعہ پڑھا ہے، پورے رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیا. آپ 2 لفظ پوچھ لیں قرآن سے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کون سی چیز کہاں لکھی ہوئی ہے. اگر بالکل. آپ اس سے یہ پوچھیں گے ہم تو جو بھی نون عرب کنٹریز ہیں نا، وہاں پر تو لوگوں نے صرف رٹا ہی مارا ہے. they really don't know what exactly is written. کیا اس کا میننگ ہے، کیا اس کی ٹرانسلیشن ہے. وہ اتنی زحمت کوئی نہیں اٹھانا چاہتا کہ ایک بار اس کی اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن ہی پڑھ لیں. بہت زیادہ ٹرانسلیشن بھی ضروری پڑھ ہے. لیں آپ. بھائی پورے قرآن پڑھے ہیں لوگوں نے، لیکن آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی تم نے قرآن سے کیا سیکھا. وہی گھسی پٹی باتیں، اللہ ایک ہے، رسول اللہ کے رسول ہے، نیک کام کرو، برائی مت کرو. تو بھائی اگر یہ باتیں پتہ تھی تو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو سبھی کو پتہ ہے. کیونکہ قرآن آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو عربی میں رٹے مارے میں. تو میں نے اس myth کو توڑنے کے لیے میں نے قرآن کو پکڑ کے ٹیبل پہ بیٹھا. جیسے میں نے اپنی کتابیں، کورس کی کتابیں، میڈیسن کی بکس پڑھی ہیں، اس طرح میں نے اس کو لے کے پڑھا ہے. ایک ایک لائن، ایک ایک صفحہ، ایک ایک آیت کو اس میں پھر سوالات نکالتا رہا جو مجھے بنتے رہے، اور اس میں کویسچنز اپنے بناتا رہا. It took me around 8 months. ٹھیک ہے نا، لمبا عرصہ. مجھے لگا تھک بھی گیا تھا، لیکن میں نے اس کو کرتا رہا.
اس کے بعد مجھے بہت سارے جو ہے نا اب اس میں مجھے یہ ذہن میں جو سوالات تھے وہ مزید بڑھ گئے، کیونکہ میں نے کچھ سیکھا نہیں تھا، اس میں سے بہت سارے سوالات مزید ایڈ ہو گئے تھے میری لائف کے اندر۔ اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ مین جو لائک اے مونولوگ قرآن جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے ایز سچ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں، بس ان کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کے لیے اللہ نے بولا کہ بھائی یہ کام کر لو، تو بھائی یہ تو ان کو بولا نا، میرا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں وہ آیت یا قرآن میں عربی میں پڑھے چلا جا رہا ہوں کہ رسول اللہ یہ کر لو، رسول اللہ یہ کر لو، تو بھائی یہ تو رسول اللہ کریں گے نا، میں تو نہیں کروں گا نا، وہ میرا کیا پڑھ رہا ہوں میں اس عربی کے اندر اس کو۔ اب مثال کے طور پہ ایک آیت ہے کہ اس میں بھول رہا ہوں ترجمہ، مجھے یاد ہے کہ جب رسول گھر پہ بلایا تو اسی وقت جاؤ، جب وہاں بیٹھ کے کھانے کا انتظار مت کرو، جب کھانا کھا لیا تو چلے جاؤ، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کو۔ تو رسول اللہ تو موجود نہیں نا بھائی، یہ تو اس وقت کے لیے تھا کہ ان کے گھر مت جاؤ، تو رسول اللہ تو موجود نہیں اب۔ ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ جو یہ مال غنیمت ہے نا، اس کا بٹوارا اللہ اور رسول کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو ہاں جی اللہ کا رسول، ایگزیکٹلی، ہاں اللہ کے رسول ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنا کس کو دینا ہے، اب وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہی نا، تو یہ اب وہ کیسے اس ڈیسائیڈ وقت کریں کی گے؟ باتیں ہیں۔ میرے لیے کیا ہے، میں کیا سیکھ رہا ہوں اس سے؟ لیکن اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں، فزکس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس میں نیوٹن کے لا سیکھ رہے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ کیمیکل انالیسس، پیریوڈک ٹیبل، یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی انیٹمی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی ہیومن انیٹمی کے بارے میں جان رہے ہیں نا، کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ تو مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا، ایکسٹریکٹ میں کیا کر رہا ہوں، میں گھر کیا لے کے جا رہا ہوں، نتھنگ، وہی قصے کہانیاں ہیں۔ اور پھر اگر یہ اتنا سچا دین ہے اور سچا ڈیوائن بک ہے، خدا کی طرف سے کتاب ہے، تو پھر اس کو دنیا میں سب سے زیادہ فلرش ہونا چاہیے تھا، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ ہی دین فلرش کر رہا ہے، نہ ہی اس کے ماننے والے فلرش کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جو یہ آپ کی جیسی کنفیوژن تھی اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ خود سے اسے پڑھیں گے اور آپ کو 8 مہینے لگے ان سب چیزوں کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں، کیا آپ کے دماغ میں کبھی ایسا آیا کہ آپ کسی اسکالر سے ملیں یا ان سے جا کے بات کریں، جو آپ کے سوال ہیں وہ ان سے آپ پوچھیں؟ کبھی ایسا کیا لائف میں؟ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی۔ دیکھیں 8 مہینے مجھے صرف قرآن پڑھنے میں لگے ہیں، ناٹ دا ہول تھنگ۔ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں انفیکٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل دا لسنرس کون کون سی کتابیں اچھی ہیں پڑھنی چاہیں اپنے ایمبیگوٹیز کو کلیئر کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل دیکھیں، پہلے ایک وقت تھا، آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے، مسجد کا ملا جب مسجد کے نماز میں کوئی واعظ کرتا تھا، خطبہ دیتا تھا، وہ اللہ بلا بول کے چلا جاتا تھا، اور بس یہ حدیث ہے، یہ فلاں ہے، کوئی کاؤنٹر چیک نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس میں کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ حدیث میں کہاں جا کے گھر میں ڈھونڈوں، صحابہ وہ جو ہے صحیح بخاری جو ہے اس کی اتنی ساری والیومز ہیں، 12 والیومز ہیں، میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ تو اس میں آدمی کو طرح چھوڑو، مولانا نے کہا ہے صحیح ہوگا۔ لیکن جو اب ان کی جو مت ماری گئی ہے نا، وہ اس یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہر ٹیلی فون میں صحیح بخاری بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، جہاں ملا نے سب کچھ سے کہا بڑی آپ بات نے سرچ سرچ کیا اور کرنا پکڑ کتنا لیا۔ آسان ہے۔ آپ ٹیکسٹ ایگزیکٹلی، سے سرچ کر سکتے ہو اور ایگزیکٹلی وہیں پہنچو گے آپ جہاں پر وہ حدیث لکھی ایگزیکٹلی۔ ہے۔ اب ملا کوئی بک بک کرتا ہے تو آپ وہیں سے جھوٹ پہ پکڑ لیتے ہو، بھائی یہ تو حدیث ہے ہی نہیں۔ اب اس وجہ سے ملا چڑھتے ہیں کہ یہ آج کل کی جو ینگ نسل ہے وہ ریفرنس مانگتی ہے، ارے بھائی کیوں نہ مانگیں، اگر سچ بول رہے ہو تو بتا دو۔ اچھا، پھر آپ ترجمہ سیکھ لیں، ہر فرقے نے اپنا الگ ترجمہ بنایا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ کون سی مذہبی کتاب ہے جس کو 1400 سال ہو گئے ہیں، جس کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں ہو پایا بھائی؟ ابھی ایک ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کسی کے یوٹیوب پہ، استاد نعمان علی خان سے، لرن دا قرآن لائک یو ہیو نیور لرن بیفور۔ بھائی کہ نئے ریسرچ لے کر آیا ہے، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، جو کسی کے سمجھ میں نہیں آیا وہ نعمان علی خان کی سمجھ میں کہاں سے آ گیا؟ بالکل۔ یا ذاکر نائک کا اپنا ایک ترجمہ ہے،
پاکستان کے اسرار صاحب ہے، ان کا اپنا ایک الگ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا، گاندھی سب نے الگ الگ. غامدی کا اپنا وہ ہی ٹرائز ٹو پلے انہوں نے تو پورٹرے ا سافٹ امیج آف اسلام کی کہیں طرح سے بچ جائے، کسی طریقے سے کچھ بچ جائے، کچھ ٹھیک ہے نا، لیکن کچھ بھی کچھ بچ جائے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں. کتنا اس میں وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا. زنا بالجبر کو وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے بتائیے. زنا بالجبر کی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے قرآن میں. لونڈی کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ تو زنا بالجبر ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، نہیں. اسے زنا زنا کی کیٹیگری میں رکھتے ہی نہیں ہے نا اسے، وہ تو ایگزیکٹلی حلال ہے. ایگزیکٹلی بچوں کے ساتھ جو مدرسے میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں کوئی نہ پاکستان کا نہ انڈیا کا کوئی مولانا اس پہ بات نہیں کرتا کبھی، بیکاز دس از اے گرے ایریا. دس از اے گرے ایریا. بچوں کے ساتھ سیکشل ایکٹیویٹی میں یا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سیکشل ایکٹیویٹی میں کوئی حد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جرم میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. یہ اب جب حد نہیں کاؤنٹ ہی ہے نہیں اس ہو رہا پر تو اس کوئی، پہ ہاں بالکل، کچھ اس پہ کچھ بنایا نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے کہ اس پہ کیا، جی ہاں اس پر کیا سزا ملنی چاہیے، کوئی قانون نہیں. جی تو پھر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا گرے بھائی. تو پھر آپ مدرسے میں جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو منہ سے بولو تو غلط ہے، یا تو بولو یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے، یا پھر بولو کھل کے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. ویسے وہ انجینئر علی مرزا صاحب نے اس پہ کہا تھا اور مجھے اچھا لگا. میں نے کہا چلو کوئی تو ہے جو بولا. وہ بھی کافی دیکھیں، باتیں انہوں نے ایسی وہ بھی اپنی دکان چمکانے کے چکر میں، اٹریکٹ کرنے کے، یہ سب سیلز مین ہیں. دے آر آل ڈفرنٹ فرینچائزز. لیکن ہماری طرف سے کھیل گئے ہیں وہ ایک دو جگہ، ہماری سائڈ سے کھیلا انہوں نے کئی ان کے ایسے بیان ہیں. دیکھیں دا مومنٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ، آپ اس سرکل سے باہر آ جائیں گے، آپ ریلیجن سے باہر آ جائیں گے خود بخود ہی. دا مومنٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو یا مسلمان ہو، جب وہ سوچنا شروع کرے گا نا تو خود بخود مذہب کے اس سرکل سے باہر آ جائے گا. اچھا تو پھر ٹیچنگ اسلام قرآن میں آپ دیکھو تو آپ ہیٹ، ہر طرف ہیٹرڈ دکھایا گیا ہے، نفرت. اب یہ ریلیجن آف سکتا ہے، ہاؤ کین اٹ بی اے ریلیجن آف پیس؟ کھلم کھلا اس میں کتنی آیت ہیں جناب، اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس کو گلا کاٹ دو، اس سے گلا کاٹ دو، یہ سور ہیں، یہ بندر سے بنے، یہ ناپاک ہیں. تو پھر ریلیجن آف پیس کیسے ہو گیا؟ امن اور بھائی چارے کا مذہب جو بولا جاتا ہے کہ امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اس میں تو بھائی چارہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتا. اسلام اب تو جیسے میں آپ ہوں، کا میری جو سزا ہے، جو میری سزا ہے، اور اب آپ کی بھی سزا ہے کیونکہ آپ بھی یہاں لائیو آ کے اسلام کے خلاف بول رہے ہیں میرے ساتھ میں، تو ہم دونوں لوگوں کی سزا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ پیر ہیں وہ الٹی طرف سے کاٹے جائیں. ایک بار پہلے ہمارا ہاتھ کاٹا جائے لیفٹ والا، اور رائٹ والا پیر کاٹا جائے، پھر رائٹ والا ہینڈ میں کاٹا جائے گا، دیکھیں لیفٹ والا پیر. میں تو بہت، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو بہت اوپن ہوں کہ مجھے کوئی آ کے بتا دے کہ بھائی میری یہ آپ کے سوالات تھے، آپ نے یہ بولا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو میں مان لوں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا مذہب میں. اگر کوئی مجھے بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، تو میں ٹھیک ہے، میں مان لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر یہ دنیا میں جو ہے پھیل رہی ہیں برائیاں، اللہ تعالیٰ ہاں، اگر میں اس بلاسفیمی، چیز جسے کو میں بھی کہتا ہوں. اب جیسے آپ کا یہ جیسے اس میں آتا ہے نا، غلام لونڈی کی بات آتی ہے، تو وہ کیا نام اس کا، ملکت ایمانوں کو، تو اس کے جو معنی ہیں وہ غلام لونڈی سے ہی لیے جاتے ہیں. تو جیسے کچھ بہت سارے کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ ملکت اس کا جو معنی ہے نا وہ آپ کر دو تو وہ ڈاکٹر ہے. اگر وہ آپ کر دو گے ڈاکٹر ہے تو وہ جو آیت ہے وہ فٹ بیٹھ جائے گی کہ آپ کے جو پرائیویٹ پارٹ ہیں وہ نہ تو اپنی بیوی سے چھپاؤ اور نہ ہی ڈاکٹر سے چھپاؤ. میں تو چاہتا ہوں، جی لیکن پوری دنیا اگر اسے مان لے کہ ہاں اس کے معنی ڈاکٹر ہی ہیں، تو پھر تو ہو گیا نا پیس. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سب نہیں مانیں گے. نہیں، ان کا جو ہے نا وہ موسم کے لحاظ سے ان کے ترجمے بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اکارڈنگ ٹو کنڈیشن نا یہ لوگ اپنے ٹرانسلیشن بدل لیتے ہیں خود بخود ہی. اور دنیا میں بنا برائیاں پھیل رہی ہیں تو
یہ اگر کسی نے بھائی خدا کی بے عزتی کی ہے، خدا کے بارے میں برا کہا ہے، تو خدا خود کیوں نہیں مار دیتا اس کو؟ ہم کیوں ماریں جا کے؟ ہم کیا ہٹ مین ہیں؟ کرائے کے قاتل ہیں ہم کیا؟ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کی ہے یا بلاسفیمی کچھ کی ہے تو میں اس سے جا کے کیوں ماروں؟ بھائی اللہ خود مارے، اس کی بے عزتی کی ہے، میں نے تھوڑی کی ہے۔ میں کوئی کرائے کا قاتل تو نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسری چیز آپ دیکھو، اگر اللہ کا ریلیجن ہے تو دنیا میں ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، تو دنیا میں کرسچن زیادہ ہیں مسلمانوں سے، اور کرسچن زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے کرسچن پیدا بھی زیادہ ہو رہے ہیں، تو کفر پھیلانے والا کون ہوا؟ اللہ خود ہوا۔ بالکل 76% لوگ کافر ہیں اور کیول 24% ہے جو مومن کافر ہیں، ہے، جو تو کچھ بھی بولے 76% کرسچن ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو وہ پیدا بھی تو زیادہ ہو رہے ہیں 76% نا، بھی تو وہ تو اسی ان نے کے پیدا کون کیا پیدا نا۔ کر رہا ہے؟ تو پیدا کون کر رہا ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ذمہ دار کون ہوا؟ وہی ہوا، اور سزا ہمیں ملے گی کہ ہم نے دین کو پھیلایا نہیں۔ بھائی تم پیدا تو تم کر رہے ہو، یا تو امپورٹنٹ کر دو پورے کرسچنس کو، تو پھر ہم بات میں مانیں کہ اللہ نے امپورٹنٹ کر دیا ہمارے کرسچنس کو۔ پھر اور آپ اس کو چلو دیکھیں، اگر انہیں آپ امپورٹنٹ ریلیجن نہ کو کرو، آپ کم سے کم اتنا ہی کر دیں کہ جب مسلمان بچہ پیدا ہو تو وہ ختنے کے ساتھ پیدا ہو، اتنا ہی کر کے دکھا دیں۔ چلیں، اچھا پھر اب آپ اس کو پڑھیں نا، اس کی ہسٹری پڑھیں، قرآن ریلیجن کو، اندازہ ہوگا کہ یہ ایک نیپوٹزم اور ایک پوری ایک کلوز سرکل آف فرینڈس کی کہانی ہے ساری۔ اٹ واز اے گیم ایکچولی، کلٹ آپ جسے کہیں گے نا، کہ جیسے اسلام میں نیپوٹزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے شروع سے ہی۔ جیسے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو فاطمہ کو جنت میں عورتوں کی سردار بنا دیا۔ بھائی کیوں بنا دیا؟ ایسا کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ کسی اور ٹھیک مومن ہے کو نا، بنانا چاہیے تھا۔ وہ ان کی بیٹی تھی تو انہوں نے اس کو جنت میں سردار بنا دیا۔ کیوں؟ چلو ٹھیک ہے جناب۔ اچھا پھر ان کے نواز علی کے جو بیٹے تھے حسن اور حسین، ان کو جنت میں ایک سردار بنا دیا۔ مطلب بانٹا بانٹی چل رہی ہے اپنے گھر کے اندر ہی۔ اب اس کے اندر بھی حسین جو ہے وہ تو چلو جنگ ونگ کی انہوں نے، حسن نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو پارٹی ٹائپ انسان تھے، وہ کس لیے جنت میں سردار ہو جائیں گے بھائی؟ انہوں نے تو اسلام کے رول بھی توڑے ہیں۔ ایگزیکٹلی، حسن کی 300 کے اوپر وائف تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پھر کیا ہے یہ، مطلب انصاف کدھر ہے آپ کا؟ پھر یہ 3-4 لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں نام، ابو بکر، حضرت علی، عثمان اور حضرت عمر۔ اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بچوں سے، بیویوں سے شادیاں کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی وہ حضرت رسول اللہ کی بیوی تھی، محمد صاحب، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کے پاس رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت اور علی کی یہ بیٹی سے حضرت علی کی بیٹی سے اس کی عمر کی ہوئی تھی، عمر نے شادی کی تھی۔ اچھا عمر نے شادی کی تھی۔ عثمان کے پاس رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو بکر کی جب انتقال ہو گیا تھا تو ان کی بیوی نے حضرت علی سے، حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہو گیا تھا تو ان کی وائف نے حضرت علی سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ جو ہے، اس طرح حضرت عائشہ نے حضرت علی کی بیٹی ہو گئی، سوتیلا باپ ہو گیا وہ، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو باپ اور بیٹے کی جنگ بھی ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے آپس میں ساری جو ہے نا چل رہا ہے سلسلہ، اور پھر اس کے بعد جو خلافت شروع ہو جاتی ہے، وہ سارے خلیفہ کو انہوں نے خود مارا ہے مسلمانوں نے۔ مطلب کسی اور کو ان کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ سب کو انہوں نے خود مارا ہے، سب مارے گئے، صرف ایک ابو بکر کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہیں جی، سب کے سب مارے ہی گئے۔ وہ ہاں وہ تھوڑے دن اور زندہ رہتے تو انہیں بھی مار دیتے وہ، ہاں وہ ریکارڈ بنا گئے کہ وہ پہلے مر گئے، ورنہ وہ ان کو بھی مار دیتے۔ سارا گیم یہی تھا۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر، عمر، انہوں نے جناب پھر ریڈنگ اس کے پڑھیں آپ تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا، آپ اس کو پڑھے چلے جا رہے ہو بھائی، آپ کو سمجھ میں آ نہیں رہا کوئی کتاب آپ کے گھر میں اگر ای میل بھی آتی ہے، اگر آپ کو میں پشتو زبان میں ای میل کر دوں گا تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کراؤ گے نا کسی سے کہ بھائی یہ کیا ای میل آئی ہے، ذرا بتا تو دو۔ اب یہ عربی میں قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں، اس کا حکمت ہی نہیں۔ اب جسے آپ چھوٹی سی بات دیکھ لیں، اذان ہے، واٹ از اذان؟
اذان از این اناؤنسمنٹ، از اے کال فار پریئر. ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے ظفر کو بلانا ہوگا تو میں ظفر سے اس زبان میں بات کروں گا جو ظفر کو سمجھ میں آتی ہے. انگریزی میں بات کروں گا یا ہندی میں بات کروں گا یا اردو میں بات کروں گا. اب وہ عربی میں اذان دے رہے ہیں، مجھے کیا پتا یہ کیا بول رہا ہے. میں گھنٹی بھی اگر بجائیں گے میرے لیے وہی مقصد ہوگا کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں چلا جاؤں. ہوں. اور اب تو جناب اذان کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس ٹیلیفون آج ہے، کے ٹائم پہ الارم تو لگے ہوئے ہیں. ہاں ضرورت بالکل. ابھی آپ کو ہوں، انڈونیشیا اگر آپ جائیں، جکارتا میں جانے کا اتفاق ہوا تو اذان نماز کے ٹائم میں جناب لگ رہا تھا کہ زلزلہ آ چکا ہے. چاروں طرف سے اذان چیخے جا رہے ہیں وہ لوگ، اور سب کے ٹیلی فون بجنے شروع ہو گئے اذانیں. تو ادھر لائک پینک سچویشن ہو گئی تھی چاروں طرف سے. نہیں جب ہمارے مومن بھائیوں کو جب کبھی انہیں اپنے آفس جانا ہوتا ہے تو ٹائم سے پہنچتے ہیں نا. فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے، بس پکڑنی ہوتی ہے، ٹرین پکڑنی، سب ٹائم سے کرتے ہیں نا. ہر چیز کا انہیں جب الارم لگا رہے ہیں، ہر چیز کو انہیں ہر چیز کی آج کے ٹائم پہ فیسلٹی بالکل اویلیبل ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے بھائی، کہ آپ کو یہ پریئر. بھونپو لگا کے اناؤنسمنٹ اس ڈز ناٹ میک اینی سینس. کس بات کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے یار؟ یہ فجر سب سے illogical تو فجر کی خطبہ کی نماز ہے نا بھائی. دیکھو رسول اللہ کے زمانے میں کسی صحابی کو صبح 6 بجے اٹھ کے آفس نہیں جانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ کوئی کام دھندا کوئی نہیں کرتا تھا، تو 5 بجے اٹھا لو، ان کو 4 بجے اٹھا لو، اس کو وہی بات ہے، اس نے واپس ہو جانا ہے. ہمیں صبح ہاسپٹل جانا ہے، کام کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے. وہ کیسے 4 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گا؟ پھر اس کو 7 بجے آفس جانا ہے، تو اس کی تو ویسے ہی نیند پوری نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھو فجر کی نماز میں اکا دکا لوگ ہوتے ہیں. اس لاجیکل. دوپہر میں بھی زیادہ تر لوگ وہ کام سے بنک مار کے، جیسے یہاں بھی انگریزوں نے بولا ہوا ہے جناب اگر پریئر کرنی ہے تو آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں نماز. تو اس کو لوگ ایسے بریک یوز کرتے ہیں، 20 منٹس کا بریک لے لیا، جا کے نیپ لے لی. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اب جیسے آپ نے کوئی سرجری وغیرہ کی تو کوئی آپ کو ایسے کوئی بندے ملتے ہوں گے مومن جو کہتے ہوں گے کہ اللہ نے کرم کر دیا، جیسے سکسیسفل سرجری ہو گئی، تو کیسا لگتا ہے آپ کو جب اس طرح کا مطلب تو محنت آپ نے کی ہوتی ہے اور کریڈٹ اللہ لے جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہوگا، تو کیسا لگتا ہے اس ٹائم آپ کو؟ ہاں، جو مسلمان پیشنٹس ہوتے ہیں وہ تو موسٹلی اسی طرح کرتے ہیں کہ بھائی یہ بیکاز آف اللہ، تو پھر اللہ سے علاج کرانا چاہیے تھا، وہیں دعائیں پڑھ کے پھونک لیتے گھر میں، تو ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو ٹریٹمنٹ میں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ظفر کی یہ مائنڈ سیٹ ہے. بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز خدا نے ہی کرنی ہے. لیکن اب جیسے پاکستان کے وہ ہیں مولانا صاحب نوٹنکی مولانا طارق جمیل، ان کے پاس ہر علاج، ہر بیماری کا علاج اجوا کھجور میں ہے. لیکن جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اسپتال میں جا کے لیٹے ہوئے تھے. بھائی اجوا کھجور کھانی چاہیے تھی، کھاتے نا اجوا کھجور، کیوں نہیں کھائیے؟ لوگوں کو تو بول رہے ہو کہ بناب آپ اجوا کھجور کھائیں، 100 ہر بیماری کا علاج اس سے موجود ہے. تو یہ ان بھی کی ہر وہ چیز نبی کی کانٹراڈکشن ہے. سنت ہی، ہاں نبی کی سنت ہی فالو کر رہے ہیں. وہ خود بھی کہتے تھے نا کہ ازوا کھجور کھاؤ تو آپ زہر کے اثر سے بچے رہو گے، اور خود مرے بھی زہر سے. ہر چیز میں تو کانٹراڈکشن ہے یار. میں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ادھر بول رہے ہو آب زمزم پیو اور جنت میں بولو شراب پیو. بھائی اگر آب زمزم اتنی معتبر ہوتی تو جنت میں آب زمزم کی ندیاں ہونی چاہیے تھیں، وہاں تو شراب کی ندیاں بہا رہے ہو تم. یہاں بول اچھا رہے ہو کہ شراب جناب یہاں آب پر بین، زمزم معتبر ہے، یہاں یہاں بہن ہے، شراب بین ادھر ہے. ہاں شراب کی لہریں بہ رہی ہوں گی آپ کی. وہاں جناب آپ کو ہر چیز کھانے کو موجود ہوگی اور بے انتہا زبردست پھل ہوں گے. بھائی جب وہ جنت میں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس، تو پھل اور فروٹ کس لیے ہوں گے؟ جب بھوک ہی نہ لگے گی تو کھائیں گے کیا؟ تو کس لیے وہ پھول؟ اچھا پھر انہی پھلوں کا ذکر ہے قرآن میں جو پھل اس وقت عرب میں موجود تھے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایووکیڈو کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں، یا کوئی مینگو کا کھجور ذکر نہیں وجور ملے ملے گا. گا آپ کو، کھجور ہی ملے گا. کھجوری ملے گا، انار ملے گا. جو عرب میں، ہاں سعودی عرب میں پھل اس زمانے میں ہوتے تھے وہی پھلوں کا ذکر ملے گا. تو اگر ڈیوائن بک ہے تو ان کو سارے پتہ نہیں دیتے کہ آپ کے 100 سال کے بعد تمہیں ایک پھل ملے گا ایووکیڈو.
یا ایک اس زمانے میں انسان رہتے تھے انڈیا اور اس ریجن کے اندر، بتانا چاہیے تھا کہ اس ریجن میں ایک پھل ہوتا ہے نہیں میٹھا آم. یہ دیکھیے یہ تو کلیئر ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، قرآن کی ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چاہے پھل ہوں یا انسان، مطلب پھل ہوں یا کوئی بھی جانور ہو، ہم نے جوڑے میں اتارا ہے، اور اس کے حساب سے جوڑے کا مطلب ہے کہ جیسے کھجور کے وہاں پر اس سمے 2 وہ ہوتے ہوں گے ٹائپ، اور بھی جیسے اور باقی کے جو فروٹس ہوتے تھے ان کے 2 ٹائپ اویلیبل ہوں گے. تو اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی پھل کی کتنی قسم نہیں وہ موجود ہے. بس یہ کہانیاں ہیں ساری. پھر آپ اور ایڈ کریں گے تو ایک عورت کی طرف آپ چلے جائیں. انہوں نے کلیم کیا جناب عورت کو ہم نے عزت دی اور زبردست عورت کو مقام دیا، اور اسلام سے پہلے عورتوں کو کاٹ کے ڈال دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے. تو بھائی حضرت خدیجہ تو خود آپ کے سامنے مثال ہے، وہ تو مسلمان، وہ کیتھولک کرسچن تھی، وہ کیسے زندہ بچ گئی تھی اگر ساری عورتوں کو مار دیتے تھے تو؟ بالکل. حضرت اور اتنی بڑی ابوبکر کی، بزنس ویمن تھی. ٹھیک ہے نا، وہ اسلام میں وہ تو پوری جائیداد اس کے پاس تھی. یعنی نے تو اسلام کے آنے کے بعد تو عورت کی واٹ لگا. انہوں نے تو قرآن میں سیدھا سیدھا لکھا عورت از این ایڈیٹ، شی از لوور دین ہی. انسان اس کی انہیریٹنس ہاف ہے. اس کے جناب یہ تو وٹنس بھی اگر اس کے ساتھ ریپ ہو جائے تو یہ تو وٹنس بھی نہیں کر سکتی. اس کو تو 2 وٹنس کے برابر تو یہ خود ہے بیچاری. یہ تو چاہے اپنا وٹنس ہو، چاہے عقل کی بات ہو، ہر چیز میں آدھی ہے. یہ تو اپنی ریپ کا پراپرٹی الزام میں نہیں حق لگا بھی سکتی. آدھی. اچھا تو پھر اچھا پلیز جی کیری آن. آپ کریں آپ اپنی بات پوری کریں، پھر ایک سوال ہے نہیں میرا سو بھی کہ آپ میں سے. تو سوال کیجیے. میں تو خدا کا بھی دیکھتا ہوں کہ خدا عذاب بھی جو لاتا ہے وہ غریبوں پہ آتا ہے، اور سب سے زیادہ روزہ نماز غریب لوگ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. نہ امیر پہ کبھی عذاب آتا ہے، نہ امیر کو نماز اور یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. عیاشی بھی وہ سوال کرتے ہیں. میرا آپ سے اور گاڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے، جی کیونکہ آپ اس کی گاڈ کی ہی ابھی بات چل رہی ہے. اور سوال میرا یہ ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو انسان ہے یا کوئی بھی جانور ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. دس از اے موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین. تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ڈیزائنڈ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں تو یہ خود سے نہیں ہو سکتی، اٹ از ڈیزائن. تو ڈیزائن آرگومنٹ جو لے کر لوگ آتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اسپیشلی آپ کے لیے ہے یہ کوشچن. دیکھیں، دس از اے ویری بگ کوسچن ایکچولی. یہ سب سے اگر آپ اس میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایولیوشن کے اندر جانا پڑے گا، کس طرح چیزیں ایولیوٹ ہوئی ہیں، کس طرح چیزیں دنیا کس طرح ایولیوشن ہوا ہے، اور کس طرح میٹرائٹس دنیا میں آئے. موسٹ تھیوریز ہیں کہ میٹرائٹس یہاں پہ آ کے گرے ہیں، پھر اس میں پانی تھا، اس میں سے بیکٹیریا تھے، دین اسٹارٹ ڈیولپنگ. جو پہلی سیل اس کے اندر بنی. جی ایگزیکٹلی. تو وہ اس طرح ایولیوشن سے آپ سمجھ پائیں گے. لیکن یہ ڈیزائن اور باقی تو بہت سارے جانور تو ابھی ڈیولپ ہونا شروع ہو رہے ہیں، ڈسکوری ابھی ہو رہے ہیں، اور کچھ جانور تو ختم بھی ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آنے والی چیز ہے یہ. لیکن اگر سمجھ نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بنایا. سائنس ول کم اپ with some answer someday. ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں. بہت ساری چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہیں. اور مذاہب نے تو کمپلیکیشن ہمیں کی جو کمپلیکیشن کی بات ہے نا، ایکچولی میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے، جو ڈیزائن ہوتا ہے، اسے لے کے بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے. اور خود میری ایک ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی تھی بہت پہلے، تو ان کا بھی کہنا مجھ سے یہی تھا کہ نہیں دیکھو، بھلے ہی اسلام سچا ہو یا نہ ہو، کوئی ریلیجن ہو یا نہ ہو، لیکن جو یہ کانسیپٹ جو ہے نا کریشن کی، یہ تو مجھے صحیح لگتی ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. جو باڈی کے اندر جو اسٹرکچر ہیں اور جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو حالانکہ اس ٹائم پر میں نے انہیں ایکسپلین کیا تھا، اس ٹائم پر میں نے بہت اچھے سے ریسرچ کی تھی، بھائی تو میں نے انہیں اگر ایکسپلین کیا تھا. پرفیکٹ ہیں تو پھر لوگوں میں بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ لوگ کنجنیٹل انوملیز کیوں ہوتی ہیں؟ لوگ برین ڈیڈ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سیریبرل پیلسیز کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں میں پولیو کیوں؟ اگر اللہ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے، اگر اف آئی ایم اے گاڈ تو میں ہر چیز پرفیکٹ بناؤں گا نا، تو پھر اس میں بیماریاں کیسے، کنجنیٹل انوملیز کہاں سے آ جاتی؟
उसके लिए तो फिर वो इसी तरह शैतान को डाल बिलीफ्स देते हैं हैं, ना। बिलीफ्स शैतान है। फिर इस कोई मकसद नहीं है तो मज़ाहिब का, मकसद जो नहीं, मकसद देखे बिल्कुल। इन मज़ाहिब ने हमें सिर्फ ग्रुप्स में बांटा है और कुछ नहीं दिया। अगर आप बिल्कुल देखें ना तो आउटकम क्या है रिलीजन्स की, रिलीजन ने सिर्फ हमें ग्रुप्स में बांटा है और हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इससे ज्यादा मजहब ने हमें कुछ नहीं दिया। मजहब ने अगर आपको मोरालिटी सिखाई होती ना तो रसूल अल्लाह के मरने के फौरन बाद लोग रिसालत के दावा नहीं कर देते, लोग जंगे नहीं कर रहे होते, मुसलमानों ने जंगे की। तो मोरालिटी तो मजहब नहीं सिखा रहा। तो सारे एग्जैक्ट मजाहिब जो हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन सब ने एक दूसरे को मारा है हिस्ट्री के अंदर। तो मजाहिब हमें कुछ नहीं दे रहे अदर देन कि हमने जंगें की आपस में। पीस पीस और कहते ये है कि हर रिलीजन पीस सिखा रहा है। भाई रिलीजन अगर पीस सिखा रहा है तो दुनिया में तो बहुत अमन होना चाहिए। सबसे ज्यादा जंगें मजहब के नाम पे ही लड़ी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो फिर ज्यादातर जो आपको फिर मिलेंगी वो मेरा गॉड इसी चीज पर आपको मिलेंगी। जी अल्लाह देखे ना आप, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह हर चीज से मारवा है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर नमाज अल्लाह को जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है नमाज शुड बी ऑन माय डिस्क्रिप्शन। मैं चाहूँ तो पढ़ूँ, चाहूँ तो नहीं पढ़ूँ। अगर अल्लाह नहीं चाहता है नमाज मेरे फायदे के लिए है तो फिर ये मेरे अख्तियार होना चाहिए कि मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। फिर मुझे सजा क्यों मिलेगी? मेरी मर्जी। या तो अल्लाह बोल रहा है कि जी नहीं, आपके नमाज पढ़ने से मुझे फायदा है और फिर मैं ना पढ़ूँ तो ठीक है, अल्लाह सजा दे सकता है कि जी तुमने मेरा नुकसान किया है। एक तरफ हाँ, तो वो तो अल्लाह ये भी कहते कहता है हैं कि ना जनाब कि हाँ, अल्लाह को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके तो उसकी हाँ बादशाहत तो इतनी बड़ी है। बस फिर उसके बहुत बाद बड़ी है। वो छोटी बात पे फिर वो जलाने भी बैठ जाता है, पकोड़े तलने तो बैठ जाता है। वो हाँ, अगर उसमें मेरा ही फायदा है तो मेरी मर्जी, मैं पढ़ूंगा नहीं, कोई सजा किस बात। हम्म, हम्म, और अगर अल्लाह ने सब फैसले फिर कहते हैं मुझसे मांगो। भाई आप तो सारे फैसले तकदीर के कर चुके हैं, मैं फिर किस बात का मांगू आपसे। हम्म, और आप मेरे लिए जो आपने अल्लाह ने फैसला किया है, तो अगर मैं दुआ मांग रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं अल्लाह से बेहतर सोच सकता हूँ जो अल्लाह ने मेरे लिए फैसला किया है। और अगर मैं वो मांग के उसके अलावा मांग रहा हूँ तो इसका मतलब है आई कैन थिंक बेटर देन गॉड। एग्जैक्ट तो इसी तरह लबे लबाद है। मैं तेरा मैसेज ये देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को जो सुन रहे हैं कि देखिए, दीन की जो बुनियाद है वो सिर्फ ईमान नहीं है, इसकी बुनियाद अक्ल और किरत भी है। मतलब ये है कि आप एक इंसान हैं, बेस्ट क्रीचर है इस अर्थ के ऊपर, तो आप अपने जहन से सोच समझ के फैसला कर सकते हैं गलत और सही का। ये किताब है, इसको पढ़िए, इसको सोचिए, इसको समझिए। क्योंकि ये कह देते हैं कि जनाब इसको कुरान को ज्यादा मत घुसो, भटक जाओगे। अरे ये कैसी किताब है भाई, तो पढ़ने से भटक जाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है ना। और इसमें बिल्कुल सही बात शदीद हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। वी नीड लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स इन द रिलीजन, इन दिस माइंडसेट। है। देखिए, हमें एक आज़ादी होनी चाहिए कि हम डिस्कस कर सकें कि मुझे क्या समझ में नहीं आता, किस चीज़ को मैं नहीं मानना चाहता, और टेबल पे मैं खुला बैठ के बात कर सकूं। इससे इतना खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। ये मारने का और गले काटने का जो आज़ादी है ये ख़त्म होनी चाहिए। और इंसानों को जो ये बताया जाता है मुसलमानों को कि बस ये दुनिया तो जनाब फ़ानी है और आपने असल दुनिया आपकी जन्नत में है जहाँ पे आपको हूरें मिलेंगी और जो होगा वो होगा, ये सरासर गलत है। जो आपको ज़िंदगी आज मिली है, ट्राई टू मेक इट बेटर। इस ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, इसको एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि आपकी ज़िंदगी से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। एग्जैक्टली जन्नत में जो होगा वो होगा, वो तो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, किसने देखी थोड़ी है वो। और ये जिहाद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिहाद, जिसने जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, द कॉल फॉर जिहाद। नहीं, इसका जिहाद थोड़ा तो सा वो तो अपने अंदर की बुराई से लड़ना होता है ना, जिहाद का मतलब तो। भाई जिहाद तो वो तो खैर जिहाद एक्सट्रीम लेवल पे है ना, गला काटो बस।
اس وقت جو اگر اس جسٹیفائی وقت جو یہ بالکل اس وقت جو اصل مسلمان اگر دنیا میں کوئی ہے تو IS اور یہ والے بالکل طالبان والے طالبان وہ والے جو بیسک ہیں اصل بالکل آئیڈیالوجی وہی فالو کر رہے ہیں. یہی میں بس ہمیشہ یہی کہتا تھوڑا ہوں سا کہ جو اسٹوری ہے ہمارے میری. میں ماڈرن جو لوگ ہیں جی جی بالکل آپ میں ہاں آپ کو بالکل تھوڑی سی ٹائم بکس پورا ہو گیا ہے میں اور تھوڑی سی بکس بتانا چاہوں گا اپنے ہاں لسنرس کو تاکہ وہ کچھ کتابیں میں بتاؤں گا کہ اب آپ وہ پڑھیے. آسان بکس ہیں جی تاکہ آپ لوگ کے کچھ مائنڈ سیٹ کلیئر ہو, جو بھی سوالات ہیں وہ آسانی ہوگی آپ لوگ کو آنسر کرنے میں. سب سے پہلے تو اپنی آئیڈینٹی کو بہت سیکیور کریں, بات نہیں کریں کسی سے, کھلے رہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 جو کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے قرآن. قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے, ایک ایک لفظ ایک ایک صفحہ پڑھیے, پھر سوچیے اس سے میں نے کیا ایکسٹریکٹ کیا, ٹیک ہوم میسج کیا ہے, نہیں ہے اسے کاٹا لگائے آگے والے پیج پڑھ دیں. دوسری کتاب میں ریکمینڈ کروں گا, علی داشتی صاحب نے لکھی ہے 23 ایئرس 23 سال. یہ کتاب اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگلش میں بھی اویلیبل ہے. یہ پوری ہسٹری ہے اسلام کی ریشنل وے میں اور ود آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ. دیکھیں کسی بھی کتاب میں سب سے پہلے ریفرنس چیک کیے جاتے ہیں کہ آتھینٹک ہیں یا نہیں ہے. اگر ریفرنس آتھینٹک نہیں ہے اس کتاب کو مت پڑھیے اس کتاب میں. پھر ایک اور کتاب جو ہے وہ جیسے عورت کو جس مسوجنسٹ جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر ایک صاحب نے لکھی ہے سیکس اور سماج. اس کتاب کا نام ہے سیکس اور سماج. پاکستانی رائٹر ہیں سعید ابراہیم صاحب, انہوں نے لکھی ہے. اس کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورت کا کیا کانسیپٹ ہے پڑھنے کے بعد, عورت کو کس طریقے سے انہوں نے دبایا گیا ہے, ذلیل کیا گیا. انڈرسٹینڈنگ محمد ایک اچھی کتاب ہے علی سینا کی لکھی ہوئی. ایگزیکٹلی وہ تو بہت اچھی بک ہے. ڈیلوژن آف گاڈ رچرڈ ڈاکنس کی کتاب ہے جس میں جو انگلش میں بھی اویلیبل ہے اور اردو میں بھی اویلیبل ہے. پھر اور تھوڑی بہت کتابیں جو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو رچرڈ ہاکنس کی ہے, اسٹیفن ہاکنس کی ہے, اور وائی دیر از نو گاڈ بائی ارون. ابن مبارک نے بہت سی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں. تو وہ اس طرح کی بکس ہیں جو ابھی اگر آپ پڑھیں, کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی. جی یہ میرا میسج رہے گا. بہت اچھا ظفر جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ سے کچھ بھی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. آپ نے خود ٹائم کے حساب سے ساری ہی چیزوں کو کور کر دیا, اور بہت اچھا تھینک یو لگا ویری آپ سے مچ. بات کر کے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں, لسنرز ہیں, انہوں نے بہت کچھ آج آپ سے جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ظفر. ٹیک کیئر, خیال رکھیے گا. تو یہ تھے ہمارے زیپر جی جنہوں نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی, اور کچھ انہوں نے بکس کے نام بھی بتائے. اور میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے کوئی بھی ہمارے جب گیسٹ آتے ہیں تو وہ جو کچھ بتاتے ہیں, جو کچھ انہوں نے جانا سیکھا, اور کوئی بکس وغیرہ بتاتے ہیں, تو میں ہمیشہ میری طرف سے بھی رہتا ہے کہ ہاں آپ لوگ بھی پڑھیں, سمجھیں. اور جو ہمارے مومن بھائی بھی ہیں جو ہماری اسٹریم کو بعد میں بھی سنیں گے اور جو ابھی بھی سن رہے ہیں, تو جو بکس وغیرہ انہوں نے بتائی ہیں وہ جائیں ایک بار دیکھیں انہیں. اور بس اب ہماری اسٹریم ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے, تو ایک دو جو سپر چیٹ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک تو یہ سپر چیٹ جو ابھی اسکرین پہ ہے مہاکال جی کی ہے. ظفر بھائی یو آر جینیس, وی ریسپیکٹ یو الاٹ. بہت بہت شکریہ. آئی ایم ناٹ اے جینیس بائی دا وے. اور ایک اور سپر چیٹ تھا اس کا پہلے کا, وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. اچھا ہاں, ایک ہمارے چینل کے نئے ممبر بھی بنے تھے, فزکس ڈپارٹمنٹ جی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور چیٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے شاید اس میں اسپیم کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو جو بھی چینل کے ہمارے ماڈریٹر ہیں پلیز دھیان رکھیں کہ جب بہت زیادہ اگر کوئی بار بار کسی ایک ہی میسج کو کاپی پیسٹ کیا جا رہا ہے نا, تو پلیز آپ ہٹا دیں اسے. جو بھی ہمارے ماڈریٹرس ہیں, اگر آپ لوگوں نے جوائن کیا تو کلین کرتے رہا کریں, صحیح رہتا ہے.
اس سے کم اگر کچھ لوگوں کی امپورٹنٹ بات ہوگی نا تو وہ بھی ہم تک پہنچتی ہے. تو اگر مجھے کسی نے کوئی کمنٹ ڈالی ہے اور مجھے دکھ جاتی ہے تو میں اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتا ہوں. لیکن جب بہت زیادہ میسج ہوتے ہیں تو اسپیمنگ چل رہی ہوتی ہے تو پھر من بھی نہیں کرتا دیکھنے کا. آریہ جی کا تھا سپر چیٹ. ظفر بھائی نمستے, آپ بہت بڑے ودوان ہو. تھینک یو سو مچ آریہ جی, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ لال ٹوپی جی کا ایک سپر چیٹ آیا ہے. بہت بہت شکریہ لال ٹوپی جی کا بھی. آئی تھنک اتنا ہی تھا. تو سبھی کا جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سبھی اپنا خیال رکھیں, کٹرتا سے بچیں. جے ہند, جے وگیان, انسانیت حافظ. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرتے, شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں.